أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين إن الذين عند الله الإسلام دين. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O Messenger, deliver that which has been revealed to thee from thy Lord, and if thou do it not, thou hast not delivered his message, and Allah will protect thee from man. This day have I perfected you your religion, and completed my favor to you, and chosen for you Islam as a religion. Surely the true religion with Allah is Islam. چارے چارے جوگ ماہے فری فری چو چارے چارے جوگ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض
الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. حاضرین جماعت، اسلام کی تفہیم یا انڈرسٹینڈنگ اسلام کے ہمارے سیمینارز کے سلسلے میں آج اس دوسرے سیمینار میں ہم، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا، آیت نور کے بارے میں کچھ بات کریں گے. شاید اناؤنسمنٹ سننے پر آپ لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ بھئی یہ آیت نور کیا چیز ہے. آیت نور یہ آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ گیا. 1400 برس سے اس آیت کو لوگ پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم اسماعیلی نور پرست اور نورانی قوم اور نورانی جماعت ہونے کی وجہ سے اس آیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی مسٹیریس آیت ہے. آپ نے ہزاروں مرتبہ اس آیت کی تلاوت سنی ہوگی جب مولانا حاضر امام جماعت میں پدھارتے ہیں. ہزاروں دفعہ اس کو ریسائٹ کیا گیا، لیکن کبھی اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جماعت میں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھئی کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ قرآن کو انٹرپریٹ کیا جائے، لیکن جب آپ اس کے انٹرپریٹیشن کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنی مسٹیریس آیت ہے. اس میں اتنی مثالیں اور ایسی گول مول چیزیں اس کے اندر ہے کہ جو بیچارہ اس آیت کو دیکھتا ہے تو اس کو پڑھنے کا صرف مزہ آتا ہے، کبھی اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی وہ ہمت ہی نہیں کرتا ہے. نہ صرف ہم جیسا کوئی عام لیمین، ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی کہ جو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، لیکن اچھے اچھے قرآن کے انٹرپریٹرز بھی جو ہیں جب یہاں آتے ہیں تو بس 2 لائن لکھ کے آگے نکل جاتے ہیں.
2-3 लाइन लिख के आगे निकल जाते हैं कि भाई जान छूटे इस आयत नूर से, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है, हम क्या बयान करें, कुछ समझ ही नहीं पड़ते। तो ये है दिनदारों आयत नूर, जिसकी तफसील, जिसका ट्रांसलेशन और खुलासा इंशाअल्लाह जैसा वक्त गुजरेगा मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। लास्ट टाइम भी जमात में अपने वाज़ों के दरमियान और सेमिनार्स के दरमियान, लेक्चर्स के दरमियान हमने कुछ बातें आप जमात से गुजारिश करने की कोशिश की थी, और ये देखकर हमें बड़ी खुशी होती है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी हमारी जमात के दिलों में, इस्माइलियों के दिलों में इस्लाम की समझ, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जोश, वलवला और जज्बा पैदा हुआ है। इंदारों, कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वे हमारी जमातों को यहाँ इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था तो अभी ये मुसलमान बनने लगे, या ये कोई इस्लाम को समझने लगे। नहीं दिनदार, 1400 बरस से हम जिस तरीके पे अमल करते आए हैं वो इस्लाम का बेहतरीन तरीका रहा है। जहाँ तक हमारे अपने अमल करने की बात है, हमारी अपनी ज़िंदगी गुजारने की बात है, हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आज तो मौला ने हमें कोई काम दिया हुआ है, मौला ने हमें एक मैसेज दिया हुआ है, मौला ने हमें एक मिशन दिया हुआ है, मौला ने असाइनमेंट दिया हुआ है कि भाई तुम्हें इस्लाम के बारे में सही समझदारी हासिल करनी है, और फिर जिन लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में गलत फहमी है उन तक ये मैसेज कन्वे करना है, और उनके दिलों से ये गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करनी है। इसलिए ज़रा काम ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रा एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। इसलिए आज सिर्फ हमारे अपनी समझदारी के लिए कोई बात काफ़ी नहीं है, बल्कि अब दूसरों को समझाने की बात है। जिस तरह हमारे जमात में कितना जज्बा है, मैं इसकी एक मिसाल दूं कि भाई कल अपने तकरीर के दरमियान जो एक मिसाल मैं दे गया कि मौलाना हाजिर इमाम से जब ये पूछा गया कि आप एक मजहबी लीडर हैं, आप ये बिजनेस और एंटरप्राइजेस के अंदर क्यों जाते हैं, ये पैसा और आपका पर्सनल जेट और ये दुनियावी प्रोग्रेस। तो मौला ने इसको एक्सप्लेन किया इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, और लोगों ने आकर ये मांगा कि भाई आप इसके रेफरेंस दें, ये टेक्स्ट हमें दें, ताकि हम जब नॉन इस्माइली, बाहर मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम से बात करते हैं तो वो हमारे इमाम के बारे में यही सवाल करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे इमाम, तुम्हारे आगा खान धार्मिक लीडर हैं तो वो दुनिया में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है। कहते हैं हम इमाम की ज़बानी उनको जवाब देना चाहते हैं। आपने खुद देखा कि ये मिशन अब किस तरह बाहर ये मैसेज कन्वे होता है कि चाहते हैं कि हम खुद समझें और हम दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। हमारी जमात के अंदर इस्लाम को सीखने के लिए, इस्लाम को समझने और समझाने के लिए अवेयरनेस पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुई है। कुरान को पढ़ना और कुरान के समझने के बारे में हमारी जमात में जोश, वलवला, अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन दिनदारों, हम जानते हैं कि हुनूज़ दिल्ली दूर है, कि दिल्ली बहुत दूर है और बहुत दूर का सफ़र करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, और ये मज़हब का काम, दीन का काम ऐसा है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा इब्तदाई मरहले में, हमेशा हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, इसलिए काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे कुछ इस्माइली दीनदार भाइयों और बहनों के दिलों में एक किस्म का डर है, एक किस्म का खौफ है, एप्रीहेंशन है कि भाई कुरान पढ़ें या ना पढ़ें, कुरान को हाथ लगाएं या ना लगाएं। दीनदारों, कम से कम एक अच्छी मजहबी किताब, खुदा का कलाम समझ के उसको पढ़ना, उसका एहतराम करना और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पीरों के लिखे हुए गिनान जब अब इतने शौक़ से पढ़ते हैं, मौला के फरमान इतने शौक़ से पढ़ते हैं, इस्लाम के ऊपर लिखी हुई कोई भी किताब हो हमें पढ़ने का शौक़ होता है, तो अल्लाह का कलाम हम क्यों ना पढ़ें। दुनिया के मिलियंस ऑफ मुस्लिम इस किताब को, खुदा के इस कलाम को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुरान हमसे ये डिमांड करता है कि भाई मैं कोई शोकेस में रखने वाली चीज नहीं हूं, तुम मुझे अच्छा रेशम का कवर लगा के और सोने चांदी से मेरा फ्रेम बना के और तुम मुझे सोने से बनी हुई तिजोरी के अंदर बंद रखोगे तो मेरा कोई भला होने वाला नहीं है।
تم سے تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی مجھے کھولو، اس میں جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس سے تمہارے دونوں جہان آباد ہوں گے۔ قرآن کا مسلمانوں سے، قرآن کا انسانوں سے یہی شکوہ ہے، یہی شکایت ہے، ان کو اور کوئی شکایت نہیں۔ جہاں تک قرآن کو رسپیکٹ دینے کی بات ہے، اس کو سپریم رسپیکٹ دیا جاتا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھئی میں تو اس خوراک کی طرح، اس کھانے کی طرح ہوں کہ جس کو تعریف کی ضرورت نہیں، اس کو کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ کے سامنے ہزاروں قسم کے پکوان پڑے ہوں اور آپ اس کی شان میں غزل پہ غزل کہے جائیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی دو چار لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالیں۔ تو یہی بات دینداروں قرآن شریف کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا طریقہ تو اور بھی آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہم نے سمجھی، ہم نے اپنایا، اور اس کی جو باطنی میننگ ہے وہ زمانے کا امام ہمیں بتاتا ہے، اس کی جو تعویل ہے وہ زمانے کا امام ہمیں بتاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جس سورہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس پہ زمانے کے اماموں نے بھی کتنی اچھی طرح انٹرپریٹیشنز دی ہے اور کتنی اچھی طرح اس کی طرف اشارہ کیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے اپنے لیکچروں کے درمیان ایک بات آپ سے کہی تھی، کیونکہ لوگ ہماری جماعت میں اور ان کی ڈیووشن کی وجہ سے ہمیشہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا زمانے کا امام کبھی ہمیں یہ فرمان کرتا ہے کہ تم قرآن پڑھو؟ دینداروں، اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام میں جن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اس میں قرآن شریف بھی ہے۔ اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس دعا کی جو بنیاد ہے وہ قرآن شریف پر ہے، جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں جماعت میں ان سب کی بنیاد قرآن شریف میں سے ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے ورلڈ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی جب کانفرنس ہوئی تھی مولا کے حضور میں 1969 میں، اس وقت مولا نے فرمان کیا خاص طور پہ پاکستان کی جماعت کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب میت کا موقع ہو، جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے میت کے موقع پہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ بس تمہیں قرآن لے کے اور پڑھنا شروع کر دینا۔ دیکھیے یہاں یہ بات آتی ہے کہ امام کس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم قرآن کی آیتیں سلیکٹ کرو۔ 1969 میں جب مولا نے فرمان کیا، ایسوسی ایشن کو اسائنمنٹ دیا، اس وقت مولا یہ فرماتے ہیں The Holy Quran is the miracle in Islam, and that the study of the Quran is a science in itself. قرآن اسلام میں ایک میراکل ہے، معجزہ ہے، اور اسلام اور قرآن کے اسٹڈی اپنی جگہ پہ ایک سائنس ہے، جو مولانا اسماعیل ایسوسی ایشن کو فرمایا۔ اور مولانا نے فرمایا تم سلیکٹ کرو۔ خدا بن further commanded that the selection should be made with good understanding, and that he himself would go through the selection and to tell us whether they were appropriate for such occasions. مولا فرماتے تم سلیکشن کر کے آؤ، ہم دیکھیں گے سلیکشن برابر ہے کہ نہیں، ایسے اوکیزن پہ پڑھنے کے واسطے نہیں۔ حضرت امام further said we should take the initiative to introduce selected surahs for these occasions and not to leave them to others. The Jamaat will also thereby come to know about the useful selected ayahs. مولا فرماتے دوسروں پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم خود کریں گے۔ اور آگے چل کے مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم کریں گے، دوسرے لوگ آ کر ہم کو فالو کریں گے۔ جب مولا نے یہ گائیڈنس دی، اسماعیل ایسوسی ایشن فار پاکستان نے قرآن کی آیت نے سلیکٹ کی اور سلیکشن کی ایک کتاب بنائی، آیات الشفا اس کا نام ہے۔ یہ سلیکشن مولانا حاضر امام کی حضور میں پیش کیا گیا۔ تو 1972 نومبر میں خداوند مولانا حاضر امام نے ٹائم نکالا اور ان سلیکشنز کو جو بھیجا گیا تھا قرآن اور اس کی آیتوں کے سلیکشن، اس کو مولا نے اپنی نظر سے دیکھا، پڑھا، اور مولا نے سلیکشن کا اپروول دیا اور کچھ آیتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا مولا نے قرآن شریف کے اندر۔ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مولا نے ریمارک دیا How beautifully Holy Quran speaks of the kindness and generosity of Allah.
The Quran also speaks of the greatness of the hereafter, the soul's unification with eternity, that the deceased is to receive there what he could not enjoy in this world, and what man loses in this world while living is just insignificant. Death causes only a temporary separation. क्योंकि मैयत के कॉन्टेक्स्ट में था तो इमाम ने फरमाया देखो कुरान में खुदा की रहमत और बड़ाई और जेनरसिटी की कितनी खुसूसियत के साथ बयान की गई है, और इंसान दुनिया में जो कुछ छोड़ के जाता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें खुदा उसको दूसरी दुनिया में देता है. मौलाना हाज़िर इमाम then said, decency on such occasions of death lies in not using ayats which are frightening or which could be interpreted to point out weakness of person who passed away. Except Allah, it is given to no Muslim to judge any believer. The element of hope should be strong so that in his bereavement a believer gains confidence. What is needed is support for the bereaved family. This also helps Jamaat to appreciate faith. Faith has everything in it. If you lack in judgment, it is your own weakness. So you should introduce this and recite the relevant surah. I will not be surprised if other Muslims use your book. मौलाना ने फरमाया go ahead, तुम काम करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तुम कुरान की आयतें पढ़ते हो मैयत के मौके पर तो ऐसी डराने वाली फ्राइटनिंग कब्र के अजाब की और जन्नत जहन्नम में जलाने की बातें ये सब नहीं पढ़ना, लेकिन होप का एलिमेंट हो, जिसमें उम्मीद की बातें हो, जिसमें ब्राइटर साइड हो, तुम वो चीज़ें पढ़ना और कभी किसी की वीकनेस जाहिर होती है उसकी तरफ इशारा नहीं करना. और मौलाना ने फरमाया कि तुम इसको इनिशिएटिव लो, क्योंकि हम हमेशा किसी काम की शुरुआत हम करते हैं फिर दूसरा हमें फॉलो करते हैं. मौलाना ने फरमाया मुझे हैरानी नहीं होगी अगर दूसरे मुसलमान आके तुमसे तुम्हारी किताब मांग के ले जाए कि आओ भाई हम अपनी मैयत में आपकी किताब यूज़ करना चाहते हैं. अब देखिए मौलाना हाज़िर इमाम की खुद की गाइडेंस है, मौला की अपनी उम्मीद है, मौला का अपना इरादा है कि हमारी जमात इस स्टडी में आगे बढ़े. खुदा का ये कलाम है, इसमें हिकमत है, इसमें ब्यूटी है और ख़ुद हमारे अपने लिए अच्छा है. आप बहुत दफ़ा आपके सामने एम्बैरेसमेंट आता होगा कि जब कोई एक हमारे दूसरे मुस्लिम भाई जो ये दावा करता हो कि वो कुरान जानता है और फिर आपके साथ आके बहस करने लगता है, डिस्कशन करने लगता है, तो आप घड़ी देखने लगते हैं कि भाई कब मेरी जान छूटे इससे और मैं भागूं, क्योंकि ये जो बात बोलता है मेरे को समझ में नहीं आती और मैं इसको कुछ जवाब दे नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में कुरान की कॉपी भी नहीं है. मैं पढ़ना तो दूर की बात, ये क्या बोलता है मेरी समझ में नहीं आती. एम्बैरेसिंग हो जाता है और इतना इन्फीरियर फील करने लगते हैं, या अपने आप को बचाने के लिए हम कह देते हैं कि भाई तुम जो कुछ भी कहते हो तुम्हारी जो ये किताब है तौबा नाउज़ बिल्लाह हम उस पर मानते ही नहीं है. तो सारा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, कि कुरान का किस्सा ही हमारे सामने से उठा दो कि ऐसा सवाल ही न. लेकिन दिनदारों आप जानते हैं कि आंखें बंद कर लेने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, आंखें बंद करने से दुनिया वैनिश नहीं हो जाती, हमारे अपने अंदर एक नुक्स पैदा हो जाता है, खामी पैदा हो जाती है. इसलिए रियलिटीज़ को अपनाना चाहिए. और आप खुद देखें हाज़िर इमाम खुद दरवाजे खोल रहे हैं, हाज़िर इमाम खुद अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं. हाज़िर इमाम खुद फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ो तो सिर्फ पपेट की तरह मेमोराइजेशन काफ़ी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग को समझो और कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करो, तब तुमको अल्लाह का कलाम पढ़ने का मज़ा आएगा, अल्लाह का कलाम जो है वो समझने का मज़ा आएगा. दूसरी बात यह है दिनदारों, जब हम कोई भी धार्मिक किताब पढ़ते हैं नॉलेज का ख्याल हमारे दिल में होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक सवाब का एलिमेंट होता है. हम कहते हैं भाई ज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ने से एक तो नॉलेज मिलेगा, दूसरा सवाब हो, सवाब का भी एलिमेंट है. तो कम से कम एक सवाब के नाते भी कभी कभी कुरान को उठा के पढ़ लेना चाहिए. अरबिक पढ़ना नहीं आता हो तो ट्रांसलेशन पढ़ लेना चाहिए, उसमें बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ब्यूटीज़ है. इस विज़िट के दरमियान हम एक और सेमिनार लेना चाहते थे ब्यूटीज़ ऑफ द कुरान के ऊपर, लेकिन उसको
فی الحال پینڈنگ میں رکھتے ہیں فیوچر میں کسی موقع پر کہ قرآن کی کچھ خوبصورت چیزیں، خوبصورت صورتیں، آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک بیلنس رکھنے کے واسطے ہم نے 2 سیمینار قرآن کے کانٹیکسٹ میں رکھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ اسلام گنانک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کے واسطے 2 سیمینار جو ہے ہم نے گنان کے نقطہ نظر سے رکھی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں فیوچر میں جب بھی موقع ملے گا تو قرآن کی بیوٹیز آف دی قرآن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو کم از کم قرآن کی کھڑکی کو کھول کے اندر ایک نظر جھانکنے کا ہم کو موقع تو ملے کہ بھائی آخر یہ ہے کیا، دنیا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، لیکن دینداروں اوریجنل سورس، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کہ ہم خود خدا کی کتاب اٹھا کے پڑھیں اور خود سمجھے، دینداروں زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ کوئی پڑھ کے ہمیں سمجھائے اور ہم خود نکال کے اس کو اس طرح پڑھے کہ ہم اس کو سمجھتے ہو، تو پھر کوئی بھی آدمی ہم کو قرآن کے بارے میں ڈرا نہیں سکے گا کہ بھئی تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو ہی ہم کتاب کھولیں گے ہم 1400 برس پیچھے کے زمانے میں ہوں گے اور ساری حقیقتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو دینداروں ایک ثواب کے ناطے سے بھی قرآن شریف کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں جو خداوند تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے، جو ریویلیشن ہے، اس کے بیان کرنے کا بہت سا طریقہ ہے۔ آج ہم اس میں صرف ایک ہی ایسپیکٹ کو لیتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا کنسنٹریشن ایک آیت کے اوپر کرنے والے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں گے بھئی اس قسم کی کمپلیکیٹڈ بات اگر آپ کہتے قرآن کے اندر ہے تو ضرورت کیا تھی اس کی، کہ بھئی یہ کس کانٹیکسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ ایک آیت نازل کی ہے جس کی اتنی بڑائی کی جاتی ہے، سورہ نور پڑھنے سے سمجھ تو کچھ پڑتی نہیں، تو آخر خدا کو یہ آیت اس طرح نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زنداروں پرسوں کے میں اپنے وائز میں کہا تھا کہ یہ کمیونیکیشن کی بات ہے۔ ہماری کمیونیکیشن کا جو پلین ہے، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ویو لیتھ میں کام کرتا ہے، اور جہاں خداوند تعالیٰ کی حقیقت ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ دنیا ہے۔ وہاں سے کوئی بات زمین والوں کے لیے کمیونیکیٹ کرنا زندہ وہ ہمارے اپنے اس چمڑے کی زبان سے بنائی ہوئی لینگویج کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کو ایلیگوریکل فارم میں پیرابلز کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے میں دیکھنے میں کچھ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے، دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اس لیے خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے تم پہ کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے، منہ آیات و محکمات، اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ پڑھو تو آپ کو ظاہر میں بھی کچھ سینس نظر آ جائے، سمجھ میں آ جائے، ہن ام الکتاب، کہ وہ کتاب کی بیس ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں جس میں ایلیگوریز ہیں، جس میں پیرابلز ہیں، جس میں ایگزامپلز ہیں، جس میں مثالیں ہیں، جس میں میٹافورس ہیں۔ کہ متشابہات کا مطلب ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے بات کی تشبیہ دی جائے، جس طرح کہ آپ کہیں کہ بھئی میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا، کوئی باپ اپنے بیٹے کی بہادری کی تعریف کرے، میرا بیٹا شیر ہے، اس کا لٹرری میننگ یہ نہیں کہ وہ کوئی لائن کا بیٹا ہے، لیکن کہنے کا مطلب سامنے والا سمجھ جائے گا کہ باپ اپنے بیٹے کو جانور نہیں بولتا ہے، لیکن انڈیکیٹ یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا بہادر ہے۔ ہم کہیں کہ بھئی یہ فلان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے سیوا کرتے ہیں، یہ تو بھئی ٹورنٹو جماعت کا سورج ہے۔ اب یہ کوئی آگ کا جلتا ہوا گولا نہیں کہہ دیا میں نے اس کو، کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا چراغ ہے، مطلب کہ اس سے جماعت کو روشنی ملتی ہے۔ تو کہا کچھ گیا، لینگویج میں بات کچھ کہی گئی لیکن میننگ کچھ اور کنوے کیا گیا۔ تو یہی باتیں جو ہے وہ متشابہات کے اندر قرآن آپ پڑھیں گے تو جنت کی مثالیں بیان کی گئی کہ بھئی جو نیک کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، خدا ان کو جنت کے اونچی جگہ میں بٹھائے گا، تکیے لگے ہوں گے، ریشم کے گدیلے ہوں گے، ریشم کے نرم نرم تکیے ہوں گے، پیٹھ ٹیک دے کر بیٹھے ہوں گے،
حوریں آتی ہوں گی، شراب کے جام پلاتے رہیں گے اور نوجوان لڑکے یہاں وہاں گھومتے ہوں گے اور بس مزے مزے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہاں سے دیکھو تو پانی کی نہر بہتی ہے، وہاں سے دودھ کی نہر بہتی ہے، وہاں سے شہد کی نہر بہتی ہے، وہاں سے شراب کی نہر بہتی ہے۔ کمی ہے تو صرف اتنی کہ چائے کی کوئی نہر جنت میں نہیں ہے۔ چار نہریں خدا نے قرآن شریف میں بیان کر دی ہے۔ ہنی کی نہر ہے، جتنا چاہے پیجیے۔ پانی کی نہر ہے کہ بھئی کسی کو سوڈا نہیں پینا تو پانی پیے۔ دودھ کی نہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ بھئی ہمیں دودھ پینا ہے تو دودھ بھی پیے۔ شراب، لیکن یہ الکوہولک شراب نہیں، خدا فرماتا ہے، اس لیے خلاصہ کیا کہ یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پینے سے نشہ نہیں چڑھتا۔ کیونکہ لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، خدا یہاں تو پینے کو منع کرتا ہے، وہاں جھرنے کا جھرنا جاری کر دیا اس نے۔ تو خدا نے خلاصہ کیا کہ یہاں بھی تمہیں پینے کا منع کرتے کیونکہ انٹاکسیکیشن ہے، ہم تمہیں انٹاکسیکیشن سے منع کرتے ہیں، اور جو شراب ہم تمہیں دوسری دنیا میں دیں گے اس میں خمار نہیں ہوگا، انٹاکسیکیشن نہیں ہوگا۔ لیکن دیندارو، یہ سب مثالی باتیں ہیں، یہ سب تشبیہات ہیں۔ کہنے کا مطلب کچھ اور ہے اس کے پیچھے کہ بھائی عربستان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، تپتی دھوپ میں ریت کے اوپر زندگی گزارتے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ان کو مثالیں دی گئی تو ٹھنڈے پانی کی، جھرنے کی اور ٹھنڈی ہوا کی۔ اگر یہ کوئی نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی بات ہوتی تو خدا وہاں فرماتا تمہیں بہت سینٹرلی ہیٹڈ روم دیا جائے گا وہاں، کیونکہ وہاں لوگوں کو ٹھنڈی پڑتی ہو۔ تو کانٹیکسٹ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ اب کسی چیز کو بڑھانا ہے، کسی چیز کو انکریز کرنا ہے، خدا مثال دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، کمثل حبۃ، مثال دے دی، ایک دانہ ہو، ایک سیڈ کی طرح، انبتت سبع سنابل، کہ جس کے 7 شاخیں یعنی 7 ایئرس نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر ایک ایئر کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ خدا نے ملٹیپلیکیشن کا راستہ دے دیا کہ بھئی تم ایک پیسہ خرچ کرتے ہو، تم نے زمین پہ ایک بیج بویا، اس کے 7 نکلے، 7 میں سے ہر ایک کے اندر 100 دانے ہیں، پھر ہر دانے میں سے اسی طرح 700 دانے پیدا ہوں گے۔ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کے ثواب، اس کی بینیفٹس اس طرح ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے پیر نے دوسری زبان میں کہا کہ ایک کڑ نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجئے، کہ یہاں 1-2 تو وہاں 1.25 لاکھ لو۔ کوئی پرومیسری نوٹ لکھ کے ہم کو نہیں دیں گے کہ بھئی تم نے یہاں 1 پائی یا $1 دیا تو تم کو ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا کے دے گا باقاعدہ کہ $125,000 کا تم کو چیک بنا کے دے گا، نہیں۔ یہ پیرابلز ہیں، مثالیں ہیں کہ بھئی 1 کا 1.25 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں دو گے تم کو وہاں بہت ملے گا۔ یہ لینگویج ہے، بیہات گنان، ایلیگورک لینگویج آف گنان، وہاں اس کی تھوڑی سی اور تفصیلی باتیں ہم کریں گے۔ زندارو، اسی طرح خداوند تعالیٰ اپنے کلمہ کی مثال دیتا ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ایک پاک کلمہ، ایک پاک ورڈ کی مثال کیسے دی ہے؟ کمثل، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جھاڑ جیسے، ایک درخت کے جیسے، اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو ہر سیزن میں اپنے پروردگار کے حکم سے فروٹ دیتا ہے۔ اب دنیا میں آپ کو ایسا کوئی جھاڑ نظر آتا ہے، ایسا کوئی درخت نظر آتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گھسی ہوئی ہو، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، ہر سیزن میں ہر قسم کا فروٹ اس میں لگتا ہے؟ لیکن خدا ایک مثال دیتا ہے، پھر اس کو ہر گروپ والے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور قرآن کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ خدا نے انٹرپریٹیشن دینے کے لیے ہر ایک کے واسطے دروازہ کھلا رکھ دیا۔ دنیا میں آج مسلمان ہزاروں قسم کے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، ہزاروں قسم کی تفسیریں لکھتے ہیں،
کوئی کسی پہ آبجیکشن نہیں لیتا، ہر ایک کی تفسیر کا وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح دینداروں جو تفسیر ہم کرتے ہیں، جو انٹرپریٹیشن شیعہ دیتے ہیں، جو انٹرپریٹیشن اسماعیلی دیتے ہیں، ان انٹرپریٹیشنز کو بھی تو رسپیکٹ دینی چاہیے نا. کیونکہ آخر جب دنیا میں سب لوگوں کو قرآن کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرنے کی پرمیشن ہے تو بھائی ہمیں کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا نے فرمایا یہ اس کی بیوٹی ہے کہ ٹالرنس ہونا چاہیے، کہ جس طرح تم کہتے ہو قرآن کی یہ میننگ یہ ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو میننگ ہم نے اپنائی ہے. فائن، تم دونوں اپنے اپنے میننگ پہ کھڑے رہو. تو اب ہم آتے ہیں دینداروں کے یہ جو مثالی آیتیں بیان کی گئی متشابہات، اس کی باطنی میننگ ہوتی ہے جس کو تاویل کہتے ہیں. اور خدا فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تعویل سوائے اللہ کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں مضبوط ہے یعنی زمانے کے جو امام ہوتے ہیں ان کے سوا قرآن کی جو اسپرچول انٹرپریٹیشن ہے، تعویل ہے، وہ اور کوئی نہیں جانتے ہیں. اور امام جو ہے وہی یہ تعویل اپنے مریدوں کو، اپنے روحانی بچوں کو کنوے کرتے ہیں. اب جو سورہ نور میں شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کر گیا، اس نور کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس میں کون کون سے فگرز آتے ہیں، کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور جس کو ڈی سمبولائز کرنے کی کوشش کرنا کہ بھئی اس میں خداوند تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. میں صرف اتنا آپ کے سامنے کروں گا کہ کچھ انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ سورسز سے جو تفسیر لکھنے والوں نے پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ شروعات کریں گے ہم جنرل اسلامک انٹرپریٹیشن، کوئی بھی سنی انٹرپریٹیشن، اس کے بعد شیعاز اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اس آیت کو، اور اس کے بعد ہم اسماعیلیز اس آیت میں جن باتوں کو بیان کیا گیا اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس طرح میں پہلے کہہ گیا جو کچھ خدا نے کہا چاہا ہوگا وہ شاید قیامت تک انسان کے ذہن میں نہیں آئے، لیکن خدا نے انسان کو عقل دی ہے اور کوشش کرنے کے لیے مادہ دیا کہ بھئی تم کوشش کیے جاؤ، خدا کی خدائی میں جو کچھ بھی تم حاصل کر سکتے ہو حاصل کرنے کی کوشش کیے جاؤ، لیکن خدا کی خدائی کی حد کو پہنچنا وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کا پرابلم ہے. اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں. اللہ از the light of the heaven and earth. مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح. جب یہ مثال کی بات آئی تو اب خدا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ آسمان اور زمین کا میں نور ہوں. اب میرے نور کو سمجھنا ہے تو میرا نور کچھ ایسا ہے، میرے نور کی مثال ایسی ہے کمشکۃ فیہا مصباح، کہ وہ ایک تاک کے جیسا ہے. ترجمہ ہے کہ his light is as a niche in which is a lamp. ایک نیچ ہوتا ہے جس کو خاص طور پہ ایسٹرن کنٹری میں یوز کرتے ہیں کہ جس کو گوکھلا کہتے ہیں گھر کے اندر، کہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی ان دنوں میں فانوس رکھنے کے لیے، کوئی دیا رکھنے کے لیے، کوئی بتی رکھنے کے لیے دیوار کے اندر ایک کھانچا بناتے تھے کہ وہاں جا کے وہ دیوا یا کوئی لائٹ یا کوئی لیمپ رکھتے تھے. وہ جو جگہ دیوار کے اندر بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مشکات، تاک، نیچ، گوکھلا. خدا فرماتا ہے میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گوکھلا ہے، اس کے اندر ایک لیمپ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو لیمپ ہے وہ ایک گلاس کے اندر ہے، ایک شیشے کے اندر ہے. اینڈ دا لیمپ از ان اے گلاس. یعنی تین چیزیں ہمارے سامنے آئی، گوکھلا، گوکھلے کے اندر گلاس، گلاس کے اندر لیمپ. یہ تین بات آئی. اب خدا فردر آگے جاتا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. وہ جو گلاس ہے وہ اتنا چمکتا ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا. The glass is as though it were a glittering star.
کہ گلاس بہت چمکتا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. اب وہ جو لیمپ جلتا ہے، گوکھلا ہے، اس میں گلاس ہے، گلاس میں ایک لیمپ ہے، لیمپ میں روشنی ہے، اور وہ سارا گلاس چمکتا ہے. وہ جو لیمپ وہ ایک زیتون یعنی اولیو کے ایک مبارک جھاڑ سے، اولیو کی برکت والے درخت کے تیل سے وہ جو لیمپ ہے اس کو روشن کیا جاتا ہے. It is lit from a blessed tree and olive. لا شرقیت ولا غربیہ. اور وہ جو درخت ہے، وہ جو اولیو ٹری ہے، برکت والی اولیو ٹری، ایسٹ کا بھی نہیں ہے، ویسٹ کا بھی نہیں ہے. کچھ پلے پڑتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے خدا کیا کہنا چاہتا. It is lit from a blessed tree, an olive neither of east nor of the west. یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اور وہ تیل اتنا انفلیمیبل ہے، اتنا جلنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تب بھی وہ دیا خود بخود جلنے لگتا ہے. کتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. گوکھلا ہے، گوکھلے کے اندر گلاس ہے، گلاس کے اندر لیمپ ہے، لیمپ کے اندر آئل ہے، گلاس چمکتا ہوا ہے. یہ آئل کسی اور جھاڑ میں سے لایا گیا ہے، زیتون کا جھاڑ ہے، مبارک جھاڑ ہے، نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے. لیکن اس تیل کو آگ نہ بھی لگائی جائے تب بھی وہ تیل خود بخود روشن دیتا ہے. یعنی وہ لائٹ کے اندر اتنی کوالٹی ہے، اس تیل کے اندر اتنی کوالٹی ہے کہ فائر اس کو ٹچ نہ بھی کرے تب بھی وہ آٹومیٹیکلی جلتا ہے. Neither of the east nor of the west, the oil of which would well nigh give light, though no fire touch it. یہاں تک آ کے ڈسکرپشن ختم ہوا اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے نور علی نور. نور علی نور، نور کے بعد نور ہے، ایک نور کے بعد دوسری نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف گائیڈ کرتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کے لیے پیرابلس بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. خدا ہر چیز کا گنان رکھنے والا ہے. یہ یہاں پہ آیت نور یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ اندھیرے کی آیت شروع ہوتی ہے. تو آیت آف ڈارکنس شروع ہوتی ہے اس کے بعد. کیونکہ خدا جب اپنے نور کی تعریف کرتا ہے تو دوسرا جو اپوزٹ اینڈ ہے اس کا، جو کنٹراسٹ ہے، خدا اس کو بھی بیان کرتا ہے، جس کو ہم سورہ نور کے انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آخر میں اس کو لیں گے. اب اس آیت کو کس طرح لینا امام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. آپ قرآن شریف کی تفسیریں اٹھائیں گے، لوگ اس کو بالکل فزیکلی لیتے ہیں. بہت سے سنی علماء آپ کو ملیں گے اس آیت کو ایز اٹ از کہ بھئی واقعی کوئی جھاڑ اولیو کا ہے، کہ بھئی اللہ کا نور ایسا ہے جب سے مثال بیان کر دی. اور وہ زیتون کے تیل کا جو درخت ہے، زیتون کا مبارک درخت، کہتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے سیریا کے اندر فزیکل کہ اس میں صبح کو بھی دھوپ پڑتی ہے اور شام کو بھی دھوپ پڑتی ہے. یعنی نہ وہ ایسٹ کا ہے اور نہ ویسٹ کا ہے. اور وہ تیل اتنا اچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ ماچس نہیں لگائیں تب بھی وہ جلنے لگتا ہے. یعنی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو لٹرلی اس آیت کو اس کے فزیکل کانٹیکسٹ میں اور ظاہری کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے میموریز آف آغا خان کا جو ایک چیپٹر ہے اسلام دا ریلیجن آف مائی اینسسٹرز، اس میں مولا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں To a certain extent, I have found the following verse of the Quran, so long as it is understood in a purely non-physical sense, has given assistance and understanding to myself and other Muslims. I must, however, warn all who read it not to allow their material critical outlook to break
to break in with literal verbal explanations of something that is symbolic and allegoric. I appeal to every reader, whether Muslim or not, to accept the spirit of these words in its entirety. کہ اس آیت کو مولا نے فرمایا فزیکل کانٹیکسٹ میں نہیں لینا اور اس کو جسمانی طور پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لیکن اس کی جو نورانیت ہے، جو سمبولک میننگ ہے اس کو اور اس کی ٹوٹل